नाज़रीन, मैं हूं हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। आज पीर 27 नवंबर है। बिल आखिर सिंध के निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और वो सिंध के आईजी पर बरस पड़े कि ये सिंध में क्या हो रहा है। कराची में स्ट्रीट क्राइम, लूटमार, डाका जनी की वारदातें क्यों कंट्रोल नहीं हो पा रही। ऐसी टीम को तब्दील कर दें जो कि अपने फर्ज से इंसाफ नहीं कर सकती। इसकी क्या हकीकत है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि कौन बनने जा रहा है कोतवाले शहर, क्योंकि खादिम रिंद की तब्दीली का फैसला कर लिया गया है, गरचे वो अपने मुमकिन ट्रांसफर को रोकने के लिए बहुत ज्यादा हाथ पांव मार रहे हैं। आईजी सिंध को राम करने की कोशिशों में इस वक्त वो सरगर्दां दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब साउथ के साबिका एसएसपी इमरान कुरैशी की जानिब से इन्वेस्टिगेशन टीम को ज्वाइन करके अपना लंबा चौड़ा बयान रिकॉर्ड करवाने की भी इतलाआत मिल रही है। प्रोग्राम में आज हम ठट्टा के एसएसपी निजामानी पर बात करेंगे कि पूरा सिंध जो है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के नतीजे में तब्दील हो चुका है। हर जगह जराइम की वारदातों को कंट्रोल तकरीबन कर लिए गए, ऑर्गेनाइज जराइम की वारदातें, लेकिन एक ठट्टा है कि जहां पर सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। इसकी हकीकत क्या है, किसने एसएसपी ठट्टा की पोस्टिंग में मुबैना तौर पर 5 खोखे वसूल किए हैं, इस पर आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि वही हुआ जिसका डर था। सिंध के निगरां वजीर आला जस्टिस मकबूल बाकर जो है गुज़िश्ता रोज सिंध पुलिस के आईजी पर बरस पड़े एक इजलास के दौरान। वो इजलास जो है अमन व अमान से मुताल्लिक था, कराची में जराइम की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के हवाले से। इजलास में सिंध के निगरां वज़ीर आला ने आईजी को मुखातिब करते हुए कहा कि आखिर क्या वजह है कि कराची जैसे शहर में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें कम होने के बजाय बढ़ती चली जा रही है। इतनी लंबी चौड़ी पुलिस फोर्स का क्या फ़ायदा जो लोगों के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम है। उन्होंने आईजी सिंध से कहा कि अगर आपकी टीम में वो सलाहियत नहीं है जो लोगों की जान व माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके, तो ऐसी टीम को सजाने का, दिखाने का, बिठाने का क्या फ़ायदा। इन्हें फौरी तौर पर तब्दील कर दिया जाए, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसएचओ हो, डीएसपी हो, एसएसपी हो, एडिशनल आईजी हो, उन तमाम को जो है वो आप फौरी तौर पर तब्दील करें। सिंध हुकूमत इस मामले में आपके साथ पूरा ताउन करेगी। आईजी को ये भी कहा कि अभी तक जो है वो अक्टूबर के महीने की इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है वो आपकी पुलिस ने जो है वो वज़ीर आला हाउस को नहीं भिजवाई है, जिसके बाद जो है आईजी की जानिब से ये हुक्मनामा कराची समेत अंदरून सिंध के तमाम डीआईजीज़ को जारी कर दिया गया कि वो अक्टूबर के इंस्पेक्शन जो उनकी रिपोर्टें हैं वो फौरी तौर पर जो है वज़ीर आला हाउस को भिजवा दी जाए। इसके बाद कहा जाता है कि आईजी ने खुद भी लॉ एंड ऑर्डर की जो है वो एक अहम इजलास बुलाने का ऐलान कर दिया, जो कि रात 9 बजे होगा या कि फिर 10 बजे। ये कहना है खुद पुलिस ही के काबिल एतमाद ज़राए का। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमरा ज़राई ने इस सिलसिले में जो रिपोर्ट भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक सिंध के निगरां वज़ीर आला बहुत सख्त नाराज़ थे सिंध पुलिस की कारकर्दगी के लिहाज से, और वो बार बार आईजी से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे कि आखिर आपके होते हुए ये आपकी पुलिस कर क्या रही है। अगर आप समझते हैं कि आपके एडिशनल आईजी, आपके तीनों डीआईजीज़ जिनकी अप्रूवल इलेक्शन कमीशन से हुई और उसके बाद आपने उनकी पोस्टिंग की, अगर वो इस लायक नहीं हैं, उनमें वो सलाहियतें नहीं है, तो उन तमाम को आप तब्दील कर दें। आप अपनी चॉइस से कोई नई टीम तरतीब दें, उनके नाम भिजवाएं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से अप्रूवल लेके उनकी पोस्टिंग करवा देंगे। इस किस्म के उन्हें तजावीज़ दी गई है। अब कहा जा रहा है कि सिंध के आईजी जो है वो इस पर इंतहाई संजीदगी से गौर कर रहे हैं कि ये हकीकत है कि कराची समेत अंदरून सिंध जो है वो डाका जनी, लूट मार और दूसरे स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के अलावा लोगों के जान व माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो अब रोज़ बरोज़ जो है वो गैर यकीनी हद तक जो है बढ़ता चला जा रहा है, जिस पर जो है
آئی جی سندھ جو ہے وہ بھی جو ہے اب نئی ٹیم کی تشکیل کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب چلتے ہیں پروگرام کا جو ہمارا دوسرا حصہ ہے کہ کون بننے جا رہا ہے کوتوالے شہر. کیونکہ یہ بات تو اب یقینی ہو چکی ہے کہ خادم رند کے دن گنے جا چکے ہیں اور ان کی تبدیلی کی جا رہی ہے. بدقسمتی سے ان کا نعم البدل جو ہے وہ اس وقت سندھ کے آئی جی کو جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. کیونکہ سندھ میں اس وقت کوئی ایسا ایڈیشنل آئی جی نہیں ہے جو کہ آئی جی سے جونیئر ہو. سب کے سب اس میں سینئر ہے. کل تک یہ اطلاع تھی کہ فرت اللہ جونیجو اور خود عبد القادر کا نام آ رہے تھے, عبد القادر قیوم کے, کہ انہیں جو ہے وہ ان میں سے کسی ایک کا ایڈیشنل آئی جی کراچی کا انتخاب کیا جا رہا ہے. لیکن بعد میں جب اس کی تصدیق کی گئی تو پتہ چلا کہ قادر قیوم تو ریٹائر ہو رہے ہیں, تو ان کی تو ہو نہیں سکتی. البتہ فرت اللہ جونیجو جو ہے وہ فرت جونیجو ہے, ان کی ممکن ہے اگر وہ خود اس میں راضی ہوں. لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ میں کسی جونیئر کے انڈر میں کام نہیں کر سکتا ہوں. اور ویسے ہی آئی جی جو ہے بہت اچھے پولیس افسر ہیں اور اس وقت بہت ہی صحیح ڈائریکشن میں جو ہے وہ سندھ پولیس کی وہ قیادت کر رہے ہیں. یہ ان کے اپنے تاثرات ہیں موجودہ آئی جی کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے. اب اس طریقے سے یہ دونوں تو اب نہیں لگیں گے ایڈیشنل آئی جی کراچی. تو اب کون بننے جا رہا ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر عمران یعقوب منہاس کو کوئی جھوٹے منہ بھی کہہ دے کہ اگر تمہیں ہم ایڈیشنل آئی جی کراچی لگا دیں تو کیا آپ اس سینئر ہونے کے باوجود اس جونیئر کے انڈر میں کام کرنا پسند کریں گے؟ تو یقیناً وہ اس میں بغیر کسی سوچ سمجھ کے یہ کہہ دیں گے کہ ہاں میں کرنے کو تیار ہوں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو لہٰذا کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے کہ انہیں یہ آفر دے دی جائے, یعنی کہ 1 buy 1 get free. یہ ایک ہوتا ہے مغرب میں کہ ایک چیز آپ قیمت دے کے لیں, اگلی چیز آپ کو فری مل جائے گی. یہ میں نے کیوں کہا؟ اطلاع یہ ملی ہے کہ انہیں یہ کہا جائے گا کہ اس وقت آپ یہ کڑوا گونٹ پی لیں, ہم آپ کو ایڈیشنل آئی جی کراچی بناتے ہیں اور آپ کی کارکردگی کو دیکھیں گے کہ ایز ایڈیشنل آئی جی کراچی آپ کتنا جرم کو کنٹرول کرتے ہو, کتنا اچھا آپ رسپانس دیتے ہو. اگر آپ کی کارکردگی اچھی رہی تو ممکن ہے پھر کہ اسی اچھی کارکردگی کے بل بوتے پر اگلے سندھ کے آئی جی آپ کو بنا دیا جائے گا. اس قسم کی آفر دینے کے بعد ہو سکتا ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کے لیے راضی ہو جائیں. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے قابل اعتماد ذرائع کا. کیونکہ خادم رند کے لیے جو ہے وہ اب کوئی بچنے کی امید نہیں ہے. زوار حسین ایس ایچ او گڈاپ کی معطلی کے بعد جس قسم کی رپورٹیں جو ہے خود اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑق کی جانب سے آئی جی کو بھجوائی گئی ہے, وہ رپورٹیں جو ہے بہت ہی چونکا دینے والی ہے. اتنی چونکا دینے والی کہ بہت بڑا میگا کرپشن جو ہے وہ بے نقاب ہوا ہے, اربوں روپوں کی کرپشن کا. تو اس میں کہتے ہیں کہ بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست جو ہے وہ کوتوالے شہر کے ملوث ہونے کے ایسے ناقابل تردید شواہد سامنے آئے کہ جسے آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یو ٹی جو ہے عمیر طارق بجاری, ان کا جب معاملہ سامنے آیا آئی جی کے روبرو, جب ان کا ایک بہت بڑا ڈاکہ زنی کا واردات جو سامنے آئی, خاص طور سے درخشاں میں جو پان کے کیبن میں جو لوٹ مار کی گئی تھی, اس پر اس وقت جو ہے آئی جی نے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی ذوالفقار لاڑق کو بلا کر ان کی کہتے ہیں کہ ان پر برس پڑے تھے, ایک طریقے سے کلاس دی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں اسپیشل برانچ کے ڈی آئی جی. تو یہ رپورٹ مجھ تک کیوں نہیں آئی کہ یہ ایک انوکھا ڈی ایس پی اتنی بڑی بڑی وارداتیں کر رہے ہیں. تو اس پر وہ ہاتھ باندھے کھڑے رہے اور خاموشی سے انہیں اپنی آنکھوں سے سمجھاتے رہے کہ سر ہم کیا کریں, ہمارا باس جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی ہی ہے, ہم انہی کے کمان میں کام کر رہے ہیں, تو انہی کے کمان میں کام کرنے والے ایک ڈی ایس پی کے خلاف کیسے رپورٹ بھیج سکتے ہیں, ہمیں بھی اپنی سیٹ کو بچانا ہے. جس پر آئی جی مزید مشتعل ہوئے, لال پیلے ہوئے کہ رپورٹ دینی چاہیے تھی.
جس پر کہتے ہیں کہ پھر اسی وقت پر جو ہے وہ اسپیشل برانچ کی جو ہے وہ چارج جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی سے لے لیا گیا تاکہ یہ چیک اینڈ بیلنس کا جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہے. اس کے بعد ہی یہ اتنا بڑا واقعہ جو ہوا، کیا نام ہے، یہ جو ڈاکہ زنی کا واقعہ ہوا تھا اورنگی ٹاؤن کا، یہ بے نقاب ہوا. تو یہ واقعہ بھی جو ہے ایک طریقے سے مائنس پوائنٹ جو ہے وہ بن چکا ہے خود کوتوالے شہر کے لیے، کہ ان پر بھی جو ہے عمران قریشی کی طرف سے یہ الزام اب عائد کیا جا رہا ہے کہ عمیر طارق بجاری کو بگاڑنے میں، ان کو برباد کرنے میں، انہیں موزور بنانے میں، اور ایک طریقے سے مبینہ طور پر انہیں اس طرح کی وارداتوں کے کرنے کے لیے راہ ہموار کرنے کا باعث جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی بھی بنتے رہے، کیونکہ گائے بگائے جو ہے ان کی ان حرکتوں سے متعلق خود ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو آگاہ کرتے رہے، لیکن ایڈیشنل آئی جی کراچی اپنے ہی ڈی آئی جی کی اطلاعات کو سنی انسنی کرتے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے بڑے واردات کا وہ مرکزی ملزم بن کر خود پورے کے پورے سندھ پولیس کی جگہ سائی کا باعث بنا، جس کے بعد ہی ان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ویسٹ زون کے انویسٹیگیشن کے ایس پی اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پی کو ایک طریقے سے دھمکیاں دی جا رہی ہے کہ وہ جو چالان کریں گے اس چالان میں جو ہے خود یو ٹی کے اوپر ہلکا اور بہت ہی کم بار رکھے تاکہ انہیں اس کیس میں کلین چٹ دلوانے میں آسانی ہو سکے. اس طریقے سے ان کو اس وقت ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گزشتہ روز جو ہے عمران قریشی سابقہ ایس ایس پی ساؤتھ کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کروا لیا گیا ہے. انہوں نے اپنے بیان میں کہا جاتا ہے کہ یہی کہا کہ وہ ٹیم جو کہ اس دن جو ہے وہ آپریشن کرنے اورنگی ٹاؤن گئی تھی، وہ ٹیم انہوں نے خود بنائی تھی اور انہی کے آرڈر کے تحت جو ہے اس میں یو ٹی کو شامل کیا گیا تھا. حالانکہ اس سے پہلے اے ایس پی کلفٹن کو اس ٹیم میں شامل کرنا تھا، لیکن اس وقت وہ کسی طرح سے بیمار پڑ گئے تھے، جس کی وجہ سے پھر فیصلہ انہیں تبدیل کر کے یو ٹی کو اس ٹیم میں شامل کرنا پڑا. یہ اس قسم کا بیان انہوں نے وہاں بھی ریکارڈ کروایا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس کے قابل اعتماد ذرائع کا. تو میں ذکر کر رہا تھا خود کوتوالے شہر یعنی ایڈیشنل آئی جی کراچی خادم رند کی تبدیلی کا، کہ وہ تبدیلی جو ہے وہ اب پتھر کی لکیر بن چکی ہے، وہ تبدیلی رک نہیں سکتی. حالانکہ خود خادم رند اپنی ممکنہ تبدیلی کو روکنے کے لیے بہت ہاتھ پاؤں اس وقت مار رہے ہیں، اور تقریباً آئی جی کے تمام رفقا سے جو ہے وہ باری باری ٹیلی فون کر کے انہیں رام کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آئی جی کے اور ان کے درمیان جو غلط فہمی کسی طریقے سے میڈیا والوں نے پیدا کر دی ہے، وہ غلط فہمی وہ دور کر دیں تاکہ یہ ہمارے تعلقات پہلے کی طرح سے بحال ہو جائے. اس مقصد کے لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے سندھ پولیس کے سابقہ آئی جی اے ڈی خواجہ کی بھی خدمات حاصل کی، اور سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کو بھی اس سلسلے میں جو ہے وہ اعتماد میں لے کے ان کی خدمات بھی کہتے ہیں کہ حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. لیکن جو لوگ رفعت مختار راجہ کو جانتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رفعت مختار راجہ جب ایک معاملے میں اڑ جاتے ہیں یا کسی معاملے میں وہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ یہ زیادتی ہو چکی ہے اور یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت جو ہے، چاہے وہ کتنے ہی اس کے کلوز کیوں نہ ہو، کتنے اس کا بہت بڑا ایمیجوڈ باس کیوں نہ ہو، وہ پھر اپنے اس فیصلے سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے. تو کہنے والے کہتے ہیں کہ خادم رند جتنے بھی کوشش کر لیں، جلتے ہوئے توے پر بھی بیٹھ جائیں، تو وہ اب رفعت مختار راجہ کے دل میں اور ذہن میں جو نقشہ ان کے لیے بن چکا ہے، وہ نقشہ اب تبدیل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں. ان کی تبدیلی اٹل ہے، ان کی تبدیلی کا فیصلہ ہو چکا ہے. خوش قسمتی سے ابھی تک کوئی نعم البدل نہیں مل رہا ہے. نعم البدل جیسے مل جائے گا تو انہیں 9-2-11 کرنے میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا جائے گا. یہ کہنا ہے خود پولیسی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. اب کہا جاتا ہے کہ سندھ پولیس کے ایک سابقہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ رانا اکبر شہزاد اتوار کی شام کو کراچی پہنچ چکے ہیں. گرچہ ان کا ٹرانسفر سندھ پولیس میں نہیں ہوا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ سندھ پولیس کے پروٹوکول انہیں لینے آئی تھی ایئرپورٹ پر.
اب معلوم نہیں کہ کیا ان کا ٹرانسفر ہونے جا رہا ہے سندھ پولیس میں یا آئی جی انہیں لا رہے ہیں دوبارہ کوئی اہم ترین منصب دینے کے لیے، کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ اطلاع ملی ہے ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز رائی کو۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ساجد عامر صدرزئی ہو سکتا ہے کہ ساؤتھ کے نئے ایس ایس پی بن جائے۔ کہا جاتا ہے کہ اطلاع یہ ملی ہے، تصدیق نہیں ہو سکی، کہ ان کا نام جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھجوا دیا گیا ہے اپروول لینے کے لیے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ ناظرین، یہ تھی کراچی کی جو ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے خبریں۔ اب جو سب سے اہم خبر ہے ہمارے آج کے پروگرام کا وہ ہے ٹھٹہ ڈسٹرکٹ، یعنی الیکشن کا آمد ہے۔ تقریباً الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے تمام کراچی سمیت تمام اضلاع سے جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایس ایس پی اور ایس ایس پیز کی تبدیلی ہو چکی تھی، اور اس کے علاوہ آرگنائز جرائم پر خاص طور سے جو ہے سختی کا حکم دیا گیا تھا۔ لیکن ٹھٹہ ایک ایسا ڈسٹرکٹ ہے جس پر نہ تو سندھ کے نگراں وزیر اعلیٰ کا کوئی حکم چلتا ہے، نہ ہی آئی جی سندھ کا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ جن پولیس ایس ایچ اوز کے ٹرانسفر کر دیے گئے تھے الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے، وہ اثر و رسوخ کے نتیجے میں ان کا ٹرانسفر واپس کر دیا اسی ٹھٹہ ضلع میں۔ ٹھٹہ میں جو ہے وہ اس وقت آرگنائز جرائم اور چالیہ کی پوری لائن کو چلائے جانے کی اطلاعات مل رہی ہے۔ وہاں سے جو ہمارا نمائندہ خصوصی انیل رنگون والا نے جو ایک رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق ٹھٹہ کے ایس ایس پی آفتاب نظامانی عرف علی بخش، ان کی پوسٹنگ کس نے کی ہے، سوالیہ نشان ہے یہ۔ کہتے ہیں کہ ان کی پوسٹنگ میں 2.5 کھوکے پہلے لیے گئے اور 2.5 کھوکے جو ہے یہ 3 مہینے کے بعد دیں گے، مبینہ طور پہ یہ اطلاع ملی ہے۔ اب کہا جاتا ہے کہ ایک عمر نام کا شخص ہے جو کہ خود کو دعویٰ کرتا ہے، کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کے جو وزیر داخلہ ہیں ان کے صاحبزادے ہیں، اور ان کا ایک مینیجر جو ہے ذکا اللہ، وہ اس وقت پورے کے پورے جو ہے خود ٹھٹہ پولیس کو اس وقت کنٹرول کر رہا ہے۔ ٹھٹہ پولیس سے جو ہے تقریباً مہینے کی کہتے ہیں کہ 5 سے 7 کھوکوں کی جو ہے وہ آرام کی آمدنی ہے، جس میں سے 60% جو ہے وہ ذکا اللہ لے جاتے ہیں، جو کہ عمر کے مینیجر بتائے جاتے ہیں، اور عمر کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ سندھ کے وزیر داخلہ کے صاحبزادے ہیں یا خود کو ان کا صاحبزادہ ظاہر کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا کا سارا جو وہاں پر اس وقت ایس ایچ اوز لگے ہوئے ہیں، ایس ایچ اوز کی جو ایک ٹیم ہے، وہ ایک وہاں کے بہت ہی با اثر ترین ایس ایچ او رہ چکے ہیں، خود ممتاز بروہی۔ یہ ممتاز بروہی جو ہے یہ علی حسن زرداری کے بھی فرنٹ مین تھے اس وقت، اور یہ 5 سال جو ہے گھاروں کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور 3 سال تک یہ پنیاری حیدرآباد کے ایس ایچ او رہ چکے ہیں، اور اس وقت بھی یہ پنیاری حیدرآباد کے ایس ایچ او ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنی ٹیم جو ہے ذکا اللہ کو دیے کہ میں رہوں نہ رہوں، یہ میری ٹیم وہاں کام کرے گی اور آپ کا سسٹم چلتا رہے گا۔ یہ جو 5 سے 7 کھوکے ہیں یہ آپ کو بلا کسی رکاوٹ، بلا کسی ناغے کے ملتے رہیں گے۔ تو پھر انہی کی سفارش پر، انہی کی فرمائش پر، انہی کی خواہش پر جو ایس ایچ او لگائے گئے ہیں۔ لالا جبار کو جو ہے یہ کوئٹہ والا ہے، اس کو چالیہ کی لائن دی گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے جو ہے یہ ہفتہ دیتا ہے۔ اس طریقے سے 40 لاکھ روپے تو یہ صرف چالیہ کی لائن سے دے رہے ہیں۔ انسپکٹر غلام علی لاکھو جو ہے اس کو دھابے جی کا ایس ایچ او لگا دیا، حالانکہ ان کا ٹرانسفر بدین کر دیا گیا تھا، لیکن اس بدین کے ٹرانسفر کو جو ہے کینسل کر کے دوبارہ انہیں یہاں لائے ہیں، اور انہیں جو ہے یہ دھابے جی کا ایس ایچ او لگا دیا گیا۔ اسی طریقے سے سب انسپکٹر لیاقت کمبر کو جو ہے یہ ایس ایچ او گھارو لگا دیا گیا ہے۔ مظہر سومرو کو جو ہے ایس ایچ او میرپور ساکرو۔ عبداللہ بڑلو جو ہے یہ سی آئی اے کے انچارج ہیں، اور ممتاز بروہی خود جو ہے یہ پنیاری میں انہیں ایس ایچ او لگا دیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت وہاں سے تقریباً تمام کا تمام کاروبار جو ہے یہ بلا کسی ناغے کے اس وقت چل رہا ہے۔ اب یہاں پر ایک انسپکٹر ہیں مسٹر فیصل میمن، جو کہ
اس سے پہلے جو ایس ایس پی تھے ان کے ساتھ چانڈیو تھے، عدیل چانڈیو، یہ ان کے دستراز تھے، ان کے ساتھ یہ ان کے فرنٹ مین تھے. جس طریقے سے ممتاز بروہی اس وقت آل ان آل ہے، اس وقت جو ہے یہ فیصل میمن جو ہے وہ آل ان آل تھے. فیصل میمن جو ہے یہ وہاں پر آئی ٹی کے انچارج ہیں. کہا جاتا ہے کہ انہیں مہینے کے مبین طور پر 50 سے 1 کھوکا جو ہے بیٹے بٹھائے مل جاتا ہے ان کا منہ بند کرنے کے لیے. ان کے استعمال میں کہتے ہیں کہ 90 لاکھ روپے مالیت کی کیا گاڑی یہ استعمال کر رہے ہیں، اور یہ شیرازیوں کا خاص بندہ ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. اس طریقے سے ٹھٹا جو ہے وہ اس وقت آرگنائز جرائم کا جو ہے ایک مرکز بن چکا ہے، جنت گاہ بن چکا ہے. اور خود ایس ایس پی جو ٹھٹا ہے اس وقت ان کے 5 انگلیاں گھی اور سر کڑائی میں ہے. اور یہی حال جو ہے یہ ممتاز بروہی کا ہے، جو کہ اس وقت ٹھٹا میں نہیں ہے. خود اس وقت حیدرآباد کے یہ پنیاری تھانے کے سچوے، اور انہیں وہاں کا ایس ایچ او لگوانے میں بھی جو ہے وہ عمر نے ہی مرکزی کردار ادا کیا ہے. یہ کہنا ہے خود پولیس ہی کے قابل اعتماد ذرائع کا. دیکھنا یہ کہ اب سندھ پولیس کے سربراہ رفعت مختار راجہ جو ہے وہ اس ایس ایس پی ٹھٹا کو تبدیل کرتے ہیں یا نہیں. جو دوسرے ایس ایس پیز کی میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ ایک بہت ہی سیدھے سادے ایس پی ملیر جو ہے شعیب میمن نے اپنی بے وقوفی کے نتیجے میں کہتے ہیں خود تو ڈوبے صنم دوسروں کو دوستوں کو ویلے ڈوبے. تو وہ 3 جو ایس ایس پی ان کے دوست ہیں، صدام ہیں ایس پی، اور اس طریقے سے جو ہے خود روہیل کھوسو اور ایک اور ایس ایس پی جو ہے، ان کی پوسٹنگیں جو ہے وہ انہوں نے خطرے میں ڈال دی. اور آج یا کل ان کی بھی سی پی یو کلوز کرنے کا باضابطہ جو ہے وہ حکم نامہ جاری کیے جانے کا امکان ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.